इस वक्त जो कुछ सऊदी अरब और यमन के दरमियान हो रहा है, उसे सिर्फ एक नई हूती धमकी समझना गलत है। असल कहानी कई दिन पहले शुरू हुई जब अमेरिका और ईरान की जंग ने खलीज फारिस को पहले ही एक बड़े समुद्री बहरान में धकेल दिया। आबना हरमुज में जहाजों की नकलो हरकत शदीद मुतासिर हुई, तेल और गैस की आलमी तरसील खतरे में आई। और उसी माहौल में अचानक अरब दुनिया के दूसरे सिरे पे एक और आबी रास्ता जो है वो खतरे में पड़ गया। बाबुल मंदेब ये वो मुकाम है जहां यमन का साहिल बुहेरा अहमर के जनूबी दरवाजे पे वाक़ है। एक तरफ यमन, दूसरी तरफ जबूती और अरिटेरिया, और दरमियान में वो गुजरगाह जिसके जरिए बुहेरा अहमर, खलीज अदन और फिर बहरे हिंद एक दूसरे से जुड़ते हैं। यानी अगर हरमुज खलीज के अंदर से दुनिया की तवानाई की शहर को दबाता है, तो बाबुल मंदब उस तवानाई और सामान को दुनिया तक पहुंचाने वाला जनूबी दरवाजा है। यही वजह है कि 20 जुलाई को हूतियों ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी नाफिज कर रहे हैं। हूतियों ने इसे सऊदी अरब की जानिब से यमन पर तवील अरसे से जारी मुहासरे का जवाब करार दिया, और साथ ही साथ ये करार दिया कि आपने हमारे ऊपर जो हमला किया है, हमारे एयरपोर्ट के ऊपर, ये उसका जवाब है। और ये कहा कि मुहासरे के बदले मुहासरा होगा। रॉयटर्स के मुताबिक हूतियों के बयान में सऊदी अरब के खिलाफ बहरी पाबंदी फौरी तौर पर नाफिज करने की बात की गई थी, और सऊदी अरब की तरफ से इस ऐलान पे फौरी जवाब सामने नहीं आया था। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, पहली बार मामला तब खतरनाक हुआ जब हूतियों ने यह नहीं कहा था कि वो सिर्फ सऊदी फौजी जहाजों को निशाना बनाएंगे। उनका ऐलान सऊदी बहरी तजारत के खिलाफ था। इसका मतलब यह था कि सऊदी परचम वाले या सऊदी मफादात से मुंसलिक बहरी जहाज अगर बाबुल मंदेब और बुहेरा अहमर से गुजरते हैं, तो वो हूतियों के ऐलान करदा खतरे के दायरे में आ जाएंगे। ये धमकी सिर्फ कागज पर नहीं रही, चंद ही दिनों में बहरी जहाजों की नकलो हरकत पे उसका असर दिखाई देने लगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि हूतियों के ऐलान के बाद 2 सऊदी खाम तेल बरदार जहाजों ने अपना रास्ता तब्दील किया। बुहेरा अहमर के जरिए आगे बढ़ने के बजाय वापस मुड़ने या मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की सूरत इख्तियार की। उससे यह बात वाजे हुई कि नाकाबंदी का असल हथियार सिर्फ मिजल नहीं होता, खतरा भी एक हथियार है। अगर जहाज का कप्तान ये समझता हो कि अगले चंद 100 मील में उस पर मिजल आ सकता है, तो जहाज को रोकने के लिए उसे लाजमन निशाना बनाना जरूरी नहीं है। सिर्फ ये खौफ काफी है कि वो रास्ता बदल ले। तो यहां पर हूतियों की हिकमत अमली समझना जरूरी है। अगर वो बाबुल मंदब को मुकम्मल तौर पे बंद करने का ऐलान करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अगर वो सिर्फ सऊदी जहाजों को खतरे में डालने लगे, तो उससे कहीं ज्यादा महदूद मगर सियासी तौर पे वो मुअस्सर दबाव पैदा कर सकते हैं। इस सूरत में उन्हें पूरे आलमी बहरी निजाम से जंग करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ सऊदी अरब के लिए इस रास्ते को महंगा और खतरनाक बनाने का ऐलान करेंगे, लेकिन उसके जवाब में जो बैन अल-अक़वामी बहरी तजारत है वो ऑटोमेटिकली मुतासिर हो जाएगी। और सऊदी अरब के लिए ये कोई मामूली मसला नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि आबना हरमुज की सूरत हाल पहले ही सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक की तवानाई की बरामदात को मुतासिर कर रही थी। सऊदी अरब ने अपनी तेल की कुछ बरामदात को पहले ही मशरकी साहिल और खलीज की बजाय बुहेरा अहमर के रास्ते निकालने के लिए अपनी मगरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत बढ़ाई। यूं हरमुज के बहरान में जिस रास्ते को मुतबादिल समझा जा सकता था, वही रास्ता अब यमन के हूतियों की धमकी के नीचे आ चुका है। रॉयटर्स ने मौजूदा बहरान को उसी दोहरी जोग्राफियाई गिरफ्त के तौर पर बयान किया है। एक तरफ हरमुज, दूसरी तरफ बाबुल मंदब। यही वो मकाम है जहां सऊदी अरब और हूतियों का पुराना तनाजा एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। हूती ये मौकिफ इख्तियार कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ बरसों से मुआशी और फौजी दबाव बरकरार रखा हुआ है। उनके तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने अब उसी मंतिक को खुले अल्फाज में मुहासरे के बदले मुहासरे का नाम दिया है। और उनके मुताबिक सऊदी अरब ने यमन में जंग के जरिए अपने मकासद हासिल न होने के बाद मुआशी दबाव का रास्ता इख्तियार किया। इसलिए अब सऊदी मईशत और बहरी तजारत को उसी जुबान के अंदर जवाब दिया जाएगा। लेकिन सऊदी नुक्ता नजर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। रियाद जो है वो हूतियों को एक मुसल्ला गिरोह समझता है, जो सऊदी सरहद, तवानाई के मराकज और अब बहरी तजारत को खतरे में डाल रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से मौजूदा कार्रवाइयों का जवाब यही बताया जा रहा है कि हूतियों की अस्करी सलाहियत और तजारती जहाजों के लिए खतरा खत्म करना जरूरी है। यूं दोनों फरीक जो है ये एक ही वाक़े को बिल्कुल मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं। हूतियों के लिए ये जवाबी मुहासरा है, सऊदी अरब के लिए ये दिफाई कार्रवाई है। फिर 23 जुलाई को वो मरहला आया जिसने इस तनाजे को धमकी से अमली हमले के अंदर तब्दील कर दिया। हूतियों ने कहा कि उन्होंने बुहेरा अहमर में 2 सऊदी ऑयल टैंकर एनसेलिया और लैला को निशाना बनाया है। हूतियों के मुताबिक दोनों जहाज उनकी ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और हूतियों ने यह कहा कि उन पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए।
لیکن یہاں خبر کا وہ حصہ اہم ہے جو دعوے اور آزادانہ تصدیق کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ اینسیلیا کے بارے میں آزاد بحری سیکیورٹی معلومات ضرور سامنے آئی ہیں۔ ایک بحری سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جہاز نے ہنگامی ریڈیو پیغام بھیجا کہ اسے میزل لگا ہے۔ وہ سعودی عرب کے جیزان کے قریب بیرونی بندرگاہی حدود میں تھا اور اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ برطانوی میری ٹائم نے یہ بتایا ہے کہ سعودی وینگارڈ رسک گروپ کو سعودی عرب کے الشقیق کے تقریباً 70 بحری میل جنوب مغرب میں ایک نامعلوم چیز سے نشانہ بنائے جانے کی اینسیلیا کو اطلاع آئی۔ سعودی عرب نے جہاز میں آگ لگنے کی تصدیق کی، لیکن ممکنہ حادثے کے بارے میں جو ہے وہ باتیں نہیں کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جہاز اس میں محفوظ رہا۔ یہ فرق معمولی نہیں، کیونکہ اسی ایک واقعے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ حوثیوں کا اعلان اب صرف ایک پولیٹیکل دھمکی نہیں رہی، بلکہ کم از کم ایک سعودی جہاز پہ حملے کے شواہد موجود ہیں، اور اس کے بعد معاملہ فوراً اگلے مرحلے میں چلا گیا۔ سعودی عرب نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے بھی کیے۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ سعودی قیادت میں کارروائیوں میں حوثیوں کے زیر قبضہ حدیدہ کے علاقے میں عسکری اہداف اور قمران جزیرے پر موجود ایک کیمپ کے اوپر حملہ کیا گیا۔ حوثی ذرائع نے سنا کے ہوائی اڈے اور حدیدہ کے مختلف مقامات پر حملوں کا بھی دعویٰ کیا۔ سعودی فریق کا موقف یہ رہا ہے کہ کارروائی کا مقصد ان عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنانا ہے جو بحیرہ احمر میں جہازوں کے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہیں، جبکہ سعودی حکام نے یہ بھی کہا کہ یمن کی بندرگاہیں تجارتی اور بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے کھلی ہیں۔ اب نقشہ مکمل ہونا شروع ہوتا ہے۔ حوثیوں نے سعودی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، سعودی عرب نے یمن میں حوثی عسکری اہداف کو نشانہ بنایا، حوثیوں نے پھر سعودی سرزمین کی طرف میزائل داغ دیے۔ 25 جولائی کو یونان کے فوجی اہلکاروں کے زیر انتظام سعودی عرب میں موجود امریکی ساختہ پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام نے یمن سے آنے والے 2 بیلسٹک میزلز کو روکا۔ یونانی سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ میزلز جو ہیں وہ ینبا کی آئل ریفائنریز کی طرف جا رہے تھے۔ اسی روز بعد میں اسی یونانی زیر انتظام پیٹریاٹ بیٹری نے ینبا کے علاقے میں ایک اور ڈرون کو بھی مار گرایا۔ تو یہاں پہ کہانی ایک اور خطرناک موڑ لیتی ہے، کیونکہ ینبا کوئی عام سعودی شہر نہیں ہے۔ یہ بحیرہ احمر کے ساحل پہ سعودی عرب کا اہم صنعتی اور توانائی کا مرکز ہے۔ وہاں تیل کی تنصیبات ہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی ساحل سے مغربی ساحل تک تیل پہنچانے والے نظام کی وجہ سے اس علاقے کی اہمیت ہرمز کے بحران میں مزید بڑی ہے۔ اسی لیے اگر حوثی حملے سعودی سرزمین پہ عام فوجی اہداف سے نکل کے ینبا جیسے توانائی کے مراکز تک پہنچے تو یہ معاملہ صرف یمن اور سعودی عرب کی سرحدی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی توانائی کی جو سپلائی ہے اس کے ساتھ جڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سوال باب المندب ہے۔ حوثیوں نے ابھی تک باب المندب کو ہر جہاز کے لیے مکمل طور پہ بند نہیں کیا۔ انہوں نے سعودی جہازوں کے خلاف ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے، لیکن اگر سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان حملوں کا سلسلہ بڑھتا ہے اور حوثی اپنی دھمکی کو سعودی جہازوں سے بڑھا کے عام تجارتی جہازوں تک پھیلاتے ہیں تو پھر دنیا کے سامنے ایک ایسا بحران ہوگا جس میں پہلے ہی ہرمز متاثر ہے اور اب دوسرا عالمی سمندری دروازہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اس وقت مسئلہ صرف سعودی عرب کا نہیں رہے گا، کیونکہ باب المندب بند ہونے کا مطلب بحیرہ احمر سے سویز کینال تک جانے والے راستے کا شدید متاثر ہو جانا ہے۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان آنے جانے والے بحری جہازوں کو افریقہ کے گرد کیپ آف گڈ ہوپ کے راستے ہزاروں اضافی میل سفر کرنا پڑے گا۔ ایندھن، انشورنس، وقت اور کرایہ سب بڑھیں گے۔ تو جب پہلے ہی ہرمز کے بحران کے باعث عالمی توانائی کی قیمتیں دباؤ میں ہیں اور ایشیا میں ایل این جی کی قیمتیں 4 ماہ کی بلند ترین سطح پہ ہیں، تو پھر اگلا سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ حوثی سعودی عرب سے اتنی بڑی جنگ دوبارہ کیوں چاہتے ہیں جب 2022 کے بعد ایک نسبتاً خاموش مرحلہ آ چکا تھا؟ کیا یہ صرف سعودی حملوں کا جواب ہے یا ایران اور امریکہ کی موجودہ جنگ نے یمن کو ایک نئے محاذ کے اندر تبدیل کر دیا ہے؟ اور اگر حوثیوں نے واقعی محاصرے کے بدلے محاصرے کا اصول نافذ کر دیا ہے تو کیا ان کا اصل ہدف سعودی عرب ہے یا باب المندب کے ذریعے پوری عالمی تجارت پہ دباؤ ڈالنا ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان موجودہ تصادم یہاں تک کیسے پہنچا؟ اگر کوئی صرف آج کے میزل، آئل ٹینکر اور باب المندب کو دیکھے گا تو اسے یہ اچانک ایک بھڑکنے والی جنگ محسوس ہوگی۔ حقیقت میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے 11 سال پرانی جنگ، ایک نامکمل جنگ بندی، ناکام امن مذاکرات اور سعودی ایران مفاہمت کے بعد پیدا ہونے والا نیا توازن ہے۔ یمن کا مسئلہ پہلے سعودی عرب اور حوثیوں کی جنگ نہیں تھا، اس کی جڑ یمن کی اندرونی سیاست میں تھی۔ حوثی، جنہیں انصار اللہ بھی کہا جاتا ہے، شمالی یمن میں ایک مذہبی، سیاسی اور مسلح تحریک کے طور پر مضبوط ہوئے۔ 2014 میں انہوں نے دارالحکومت صنعا کے اوپر قبضہ کر لیا اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے بعد
یمن کی جنگ داخلی تنازع سے نکل کے علاقائی طاقتوں کی جنگ بن گئی۔ سعودی عرب نے 2015 میں ایک اتحادی فوجی مداخلت شروع کی جس کا مقصد ہوتیوں کو پیچھے دھکیلنا تھا اور بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ حکومت کو بحال کرنا تھا۔ تو یہاں ایک بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے۔ سعودی عرب ہوتیوں کو صرف یمنی باغی نہیں سمجھتا تھا، ریاض کے لیے یہ ایران سے منسلک ایک مسلح قوت تھی جو سعودی سرحد کے بالکل سامنے ایک ایسا علاقہ اپنے قبضے میں لے چکی تھی جہاں سے سعودی شہروں اور تنصیبات کو میزل اور ڈرون سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف ہوتیوں کے لیے سعودی عرب ایک ایسی بیرونی طاقت تھا جو یمن میں فوجی مداخلت کر رہی تھی۔ دونوں طرف سے جنگ کا جواز مختلف تھا مگر میدان ایک ہی تھا، اور یہ جنگ صرف زمینی محاذ پہ نہیں لڑی گئی۔ ہوتیوں نے وقت کے ساتھ بیلسٹک میزل اور ڈرون استعمال کر کے سعودی عرب کے اندر موجود اہداف کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سعودی تیل کی تنصیبات، ان کے ہوائی اڈے اور دیگر حساس مقامات وہ اس جنگ کا حصہ بنتے چلے گئے۔ سعودی عرب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یمن میں ایک ایسی قوت پیدا ہو رہی تھی جس کے پاس روایتی فضائیہ یا جدید جنگی طیارے نہ ہونے کے باوجود سعودی سرزمین کے اندر سینکڑوں کلومیٹر دور اہداف کو خطرے میں ڈالنے کی صلاحیت موجود تھی۔ اور یہ وہ مرحلہ تھا جب یمن کی جنگ نے ایک اہم سبق دیا: غریب ملک کی کم قیمت جنگی ٹیکنالوجی بھی کسی امیر ریاست کے لیے بہت مہنگا مسئلہ بن سکتی ہے۔ ایک ہوتی ڈرون کی قیمت اور اسے روکنے والے جدید دفاعی نظام کے میزائل کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک نسبتاً سستا ڈرون سعودی تنصیب کی طرف بھیجا جائے اور اسے روکنے کے لیے مہنگا انٹرسپٹر استعمال کرنا پڑے تو دفاع کرنے والے ملک کو ہر حملے میں صرف جسمانی نقصان نہیں، مالی دباؤ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے 2019 کا واقعہ آج کی کہانی میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ سعودی عرب کی اہم تیل تنصیبات پہ ڈرون اور کروز میزل حملوں نے عالمی توانائی کی مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس حملے نے یہ دکھایا کہ خلیج کی توانائی کی تنصیبات صرف ایران یا خلیجی ریاستوں کی فوجی طاقت سے محفوظ نہیں رہتی، ایک غیر ریاستی گروہ بھی دور بیٹھ کر عالمی تیل کی سپلائی کو متاثر کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2022 کا مرحلہ آیا۔ 6 سال کی شدید جنگ کے بعد دونوں جانب جو تھی وہ تھکن بڑھ چکی تھی۔ اقوام متحدہ کی نگرانی میں اپریل 2022 میں 6 ماہ کی جنگ بندی ہو گئی۔ وہ جنگ بندی اکتوبر میں باضابطہ طور پہ ختم ہو گئی، مگر اس کے بعد بھی سعودی عرب اور ہوتیوں کے درمیان وہ شدید فضائی اور زمینی جنگ واپس نہیں آئی جو پہلے موجود تھی، اور یہی وہ وقفہ تھا جس نے بعد میں سعودی عرب کو ایک مختلف راستے پر جانے کا موقع دیا۔ 2023 میں اس تبدیلی نے مزید واضح شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ سعودی عرب اور ایران نے مارچ 2023 میں سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اس پیشرفت کا یمن پر براہ راست اثر پڑنا لازمی تھا کیونکہ سعودی عرب ہوتیوں کو ایران سے منسلک سمجھتا تھا۔ اگر ریاض اور تہران کے درمیان کشیدگی کم ہو رہی تھی تو یمن میں بھی مستقل جنگ جاری رکھنا پہلے جیسا منطقی نہیں رہا تھا۔ اسی ماحول میں سعودی اور ہوتی رابطے آگے بڑھے۔ عمان نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی اور ہوتی نمائندوں کے درمیان براہ راست رابطے ہوئے، حتیٰ کہ ستمبر 2023 میں ہوتی وفد جو تھا وہ سعودی دارالحکومت ریاض پہنچا۔ مذاکرات میں صنعاء ایئرپورٹ اور ہوتیوں کے زیر انتظام بندرگاہوں کی بحالی، تعمیر نو، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور یمن سے غیر ملکی افواج کے انخلاء جیسے معاملات یہ زیر بحث رہے۔ یہاں ایک غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ 2022 کے بعد جنگ رکنے کا مطلب امن معاہدہ نہیں تھا۔ یہ فرق آج کی صورتحال سمجھنے کے لیے بنیادی ہے۔ بندوقیں نسبتاً خاموش ہو گئیں مگر اصل سیاسی تنازع حل نہیں ہوا۔ یمن تقسیم رہا، ہوتیوں کے پاس صنعا اور شمالی و مغربی یمن کا بڑا حصہ رہا، جبکہ بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ حکومت اور اس کے اتحادی جنوب اور دوسرے علاقوں میں موجود رہے۔ سعودی عرب نے ہوتیوں کے ساتھ بات چیت شروع کر دی مگر دونوں فریقوں کے بنیادی اختلافات باقی رہے۔ یعنی جنگ کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا، صرف اس پر کچھ عرصے کے لیے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ پھر آیا بحیرہ احمر کا بحران۔ 2023 کے اواخر کے اندر اسرائیل غزہ جنگ کے پس منظر میں ہوتیوں نے بحیرہ احمر میں اسرائیل سے منسلک یا اسرائیل جانے والے جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد امریکی اور برطانوی کارروائیاں ہوئیں، بحیرہ احمر کی تجارتی جہاز رانی متاثر ہوئی اور کئی عالمی شپنگ کمپنیز باب المندب سے دور رہنے لگی۔ تو وہاں ہوتیوں نے ایک ایسی صلاحیت کا عملی مظاہرہ کیا جو آج سعودی عرب کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ یمن کی سرزمین سے عالمی بحری تجارت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی سعودی ہوتی لڑائی کو صرف زمینی جنگ کے طور پہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہوتیوں کے پاس
بحیرہ احمر کا طویل ساحلی علاقہ ہے۔ ان کے زیر قبضہ علاقوں میں حدیدہ بندرگاہ اور ساحلی پٹی کے اہم حصے شامل ہیں۔ باب المندب کا تنگ ترین مقام خود یمن اور جبوتی کے درمیان ہے، اور اس جغرافیے کا مطلب یہ ہے کہ یمن کی طرف سے بحری جہازوں کے راستے کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کسی مکمل بحری بیڑے کی ضرورت نہیں۔ ساحلی میزل، ڈرون نگرانی اور نسبتاً محدود مگر مسلسل حملے کافی ہو سکتے ہیں کہ جہازوں کے مالکان اور بیمہ کمپنیز اس راستے کو خطرناک سمجھنا شروع کر دیں۔ یہی اصل طاقت ہے۔ ہوتیوں کو باب المندب کو مکمل طور پہ بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر وہ 10 میں سے 10 جہاز نہ روکیں، لیکن 10 میں سے ایک یا دو جہاز پہ حملے ہو جائیں، ایک کو میزل سے خطرہ لاحق ہو، دوسرے کے عملے کو ریڈیو پر ایک وارننگ میسج ملے، بیمہ کمپنی جنگی خطرے کا پریمیم آلریڈی بڑھا دے گی۔ بہت سے جہاز خود راستہ تبدیل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یعنی ناکہ بندی کا سب سے طاقتور ہتھیار جو ہے وہ کبھی کبھی میزائل نہیں ہوتا، وہ غیر یقینی ہوتی ہے۔ اور موجودہ بحران میں اس کا ابتدائی ثبوت بھی سامنے آیا ہے۔ ہوتیوں کے سعودی جہازوں کے خلاف اعلان کے بعد سعودی تیل بردار جہازوں نے باب المندب کے قریب راستہ بدلنے یا واپس مڑنے کا فیصلہ کیا۔ جہاز ابھی ڈوبے نہیں تھے، لیکن تجارت متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سعودی عرب کے لیے پرانا یمنی مسئلہ ایک مرتبہ پھر نئی شکل میں سامنے آیا۔ پہلے ہوتی سعودی سرحد کے اندر میزائل بھیجتے تھے، پھر انہوں نے سعودی تیل تنصیبات کو خطرے میں ڈال دیا۔ اب انہوں نے واضح طور پہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ سعودی تجارت کے سمندری راستے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اور اس بار مسئلہ صرف یمن کا نہیں تھا، کیونکہ سعودی عرب نے خود ہرمز کے بحران کے دوران بحیرہ احمر کو ایک متبادل راستے کے طور پہ اہمیت دی۔ ہرمز میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو سعودی تیل کو مغربی ساحل کے ذریعے عالمی منڈیوں تک پہنچانے کی اہمیت بڑھ گئی۔ لیکن اب جس راستے کو متبادل سمجھا جا رہا تھا، اس کے جنوبی دروازے پہ ہوتی بیٹھے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ موجودہ بحران میں ایک عجیب جغرافیائی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور ایران ہرمز پر دباؤ ڈال رہا ہے، ہوتی باب المندب پر سعودی جہازوں کو روکنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک راستہ خلیج فارس کے منہ پہ ہے، دوسرا بحیرہ احمر کے منہ پہ ہے، اور دونوں راستے بند ہو رہے ہیں۔ تو جب منہ ہی بند ہو جائیں گے تو پھر خوراک کہاں سے اندر جائے گی؟ تو یعنی عالمی معیشت جو ہے وہ بھوک سے لڑے گی۔ سعودی عرب دونوں کے درمیان میں واقع ایک ایسی ریاست کے ساتھ دوبارہ لڑائی کے قریب پہنچ چکا ہے جس کے ساتھ وہ صرف 4 سال پہلے شدید جنگ کے بعد ایک نسبتاً خاموش مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ سوال ابھی باقی ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان 2023 میں سفارتی تعلقات بحال ہو چکے تھے اور شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے کے اوپر سعودی وفد موجود تھا، اگر سعودی عرب نے ہوتیوں سے بھی براہ راست بات چیت کی تھی، اگر 2022 کے بعد بڑے پیمانے کی جنگ رک گئی تھی، تو اب سعودی عرب دوبارہ یمن میں فضائی حملے کیوں کر رہا ہے؟ کیا ریاض کو یہ لگ رہا ہے کہ ہوتیوں نے وہ سرحد پار کر دی ہے جس کے بعد خاموش رہنا سعودی سلامتی کے لیے خطرہ ہے؟ یا پھر موجودہ ایران امریکہ جنگ نے ہوتیوں کو ایسا موقع دے دیا ہے جس میں سعودی عرب پہ دباؤ ڈال کے اپنے پرانے مطالبات واپس میز پہ لا سکتے ہیں؟ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ ایران اس پورے معاملے میں کہاں کھڑا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پورے منظرنامے پہ اٹھنے والے سوالات کے جوابات کس صورت میں سامنے آتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔